अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और हमारा ये लेवल ही पूरा समत क़िबला के मौजू पर है। और इसके अंदर अभी हमारा जो टॉपिक है वो आला हज़रत के 10 तहक़ीक़ी क़वाइद, और इन क़वाइद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 क़वाइद हो चुके हैं। आज 9वां कायदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम समझने की कोशिश करेंगे। 9वें कायदे की चंद एक ख़ुसूसियात आपको बयान कर दूँ प्यारे तलबा किराम। 9वां कायदा ये कोई नया नहीं है आज हमारे सामने, ये कायदा हम पहले से इसको जानते हैं, बस सिर्फ पहचानते नहीं हैं। यानी ये कायदा वो है जो हमने इतनी ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया कि जितने पीछे कवायद गुज़रे हैं किसी भी कायदे को हमने इतनी मरतबा इस्तेमाल नहीं किया जितना इस कायदे को हमने इस्तेमाल किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें ये नहीं पता कि इस कायदे को इस तरह से भी हमारे बुज़ुर्गों ने इस्तेमाल किया। प्यारे तलबा किराम, ये बताता चलूँ, हमने जो पहले लेवल के अंदर फ़र्स्ट लेवल के अंदर कायदा पढ़ के आए थे समत क़िबला का, तो एक आसान अल्फाज के अंदर समझिए कि ये वही कायदा है यह और कोई कायदा नहीं है नए सिरे से। अब इस कायदे के अंदर तमाम दुनिया का समत क़िबला आ जाता है सिवाय चंद एक मकामात के। यानी एक तो ख़ास मकाम खाना काबा वो नहीं आता इसके अंदर, और दूसरा वो मकाम जो मकातिर काबा में है, यानी उसके अपोज़िट में है, यानी जो हमने कायदा नंबर 1 के अंदर पढ़ा था वो इसके अंदर नहीं आता। इस तरह से चंद एक चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं आती। ख़ास कोई उस मकाम पर पहुंच गया कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी पर, वो मकाम इसके अंदर नहीं आता। अगर आप लिखेंगे भी सही, इस तरह के जो 4-5 मकामात हैं, अगर वो आप लिखेंगे भी सही तो आपका कैलकुलेटर सिंटैक्स एरर दे देगा, आपका कैलकुलेटर आपको जवाब ही नहीं देगा। बस ये मकामात छोड़ दें, इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया के लिए वो फार्मूला अमल में लाया जा सकता है। अब बारी आती है इस चीज़ की कि ये कायदा क्या करता है, कायदा नंबर 9। तो प्यारे तलबा किराम, कायदा नंबर 9 का भी यही काम है। कायदा नंबर 9 भी बहुत तहकीकी है। ये इसको ऐन अर्ज़, बस इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ऐन अर्ज़ मौक़िल उमूद पर अर्ज़ुल बलद वाक़े नहीं होगा। अब आइए कायदा नंबर 9 को जो देखते हैं दूसरे अंदाज में। कायदा नंबर 9, इसके अंदर करना सिर्फ ये है कि जम अर्ज़ मौका, यानी जेबुत तमाम अर्ज़ मौका। जेबुत तमाम निकालने का क्या तरीक़ाकार है वो हम पहले ही सीख के आ चुके हैं। जमा ज़िल फ़सल तूल का 10, ठीक है। और जेबुत तमाम क्या चीज़ है प्यारे तलबा किराम, आसान अल्फाज में समझिए कि हमने कौस लेनी होती है। वैसे जेब साइन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर हम इसको उल्ट करते हैं, जेब को जेबुत तमाम लेते हैं तो वो कौस बन जाती है। तो कैलकुलेटर के अंदर जो बटन कौस का है तो उसको हम लॉग कौस दर्जा जमा 10 ये करेंगे तो हमारे सामने जेबुत तमाम आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ज़िल फ़सल तूल, और अब हमने इसको एक रकम महफूज कर लेनी है। इसका नाम महफूज यहाँ पर रखा हुआ है।
अब अगर फसरतुल शर्की खा गरबी कम और अर्ज़ शिमाली, ये कम से मुराद उम्मीद है समझ गए होंगे कि कम से मुराद है 90 दर्जे से कम हो। अगर फसरतुल शर्की है चाहे गरबी है, अगर 90 दर्जे से कम है और अर्ज़ शिमाली है, या फिर 90 दर्जे से ज़ायद है और अर्ज़ जुनूबी है, तब ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और बहरहाल अर्ज़ुल बलद मसावी अर्ज़ मौका नहीं है, यानी अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका दोनों आपस में एक बराबर नहीं है, बल्कि कम है या ज़ायद है। तो इन 8 सूरतों में, यानी एक है मशरक़ होने की सूरत में अर्ज़ मौका कम है ज़्यादा है, बल्कि मशरक़ी होने की सूरत में 90 दर्जे से पहले है 90 दर्जे से कम या ज़्यादा, 90 दर्जे से कम है शर्की है या गरबी है, ठीक है। 90 दर्जे से कम पर 4 सूरतें बनती है, शर्की है या गरबी है। शर्की है तो अर्ज़ मौका से अर्ज़ बलद कम है या ज़्यादा, गरबी है तो अर्ज़ मौका से कम है या ज़्यादा। इस तरह 90 दर्जे से ज़ायद फसर तूल है तो अर्ज़ मौका जो है वो अर्ज़ुल बलद जो है वो अर्ज़ मौका से कम है या ज़्यादा है। गरबी होने की सूरत में अर्ज़ मौका अर्ज़ुल बलद से कम है या ज़्यादा है। ये 8 सूरतें बनती हैं। फरमाया कि इन 8 सूरतों में अर्ज़ुल बलद व अर्ज़ मौका का तफाजुल। तफाजुल का मतलब क्या है कि बड़ी रकम से आप छोटी रकम को माइनस कर दें। अब आपने क्या करना है, महफूज जो आपने किया हुआ है पहले से ऊपर, माइनस जेब तफाजुल, जो आपने तफाजुल लिया है अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद का, इसका साइन ले लें, लॉग साइन, ठीक है, रकम जमा 10। अब जो जवाब आएगा ज़िल्ले इन्हिराफ, ठीक है। अब जो इन्हिराफ आएगा उसका ज़ाहिर टाइम लेना पड़ेगा। अब अज़ नुक्ता जुनूब या फिर नुक्ता शिमाल। अच्छा प्यारे तलबा है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग है, वो इस तरह से कि आम तौर पर हम आज तक पढ़ते आए हैं कि इन्हिराफ जो करना होता है वो मशरिक़ से या फिर मगरिब से करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये हाल है, यहाँ पर इन्हिराफ ये नुक्ता जुनूब या फिर नुक्ता शिमाल से कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन का यही कि फार्मूलाज के अंदर यही है कि यहाँ पर इन्हिराफ या तो जुनूब से होगा या फिर शिमाल से होगा। इन्हिराफ मशरिक़ मगरिब से नहीं होगा, बल्कि वो कहते हैं कि जुनूब से आप इतने दर्जे इन्हिराफ करेंगे या फिर शिमाल से आप इतने दर्जे इन्हिराफ करेंगे। ज़िल्ले इन्हिराफ अज़ नुक्ता जुनूब या शिमाल ब नुक्ता एतदाल, नुक्ता एतदाल की तरफ इन्हिराफ होगा जुनूब या शिमाल से, यानी जुनूब शिमाल से ऐन मशरिक़ या ऐन मगरिब की तरफ इन्हिराफ होगा। अब मशरिक़ की तरफ होगा या मगरिब की तरफ, तो ये फसल तूल से पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ज़ुल बलद अगर अर्ज़ मौका से कम है तो नुक्ता शिमाल से इन्हिराफ होगा, नुक्ता शिमाल से इन्हिराफ होगा, और ज़ायद है तो नुक्ता जुनूब से। फसलतुल शर्की है तो नुक्ता मगरिब है, नुक्ता मगरिब, और गरबी है तो नुक्ता मशरिक़ को। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अर्ज़ बलद अर्ज़ मौका से कम है तो ज़ाहिर सी बात है कि अर्ज़ बलद अगर कम है तो इसने अपना इन्हिराफ चूँकि शिमाली जानिब करना होता है तो लिहाजा शिमाल से ही इन्हिराफ कर दिया। ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जुनूबी दुनिया में तो ये जा नहीं सकता जब शिमाल की तरफ से इन्हिराफ करेगा, यानी कुतुब शिमाली की तरफ से इन्हिराफ करेगा। ज़ायद है तो नुक्ता जुनूब से। अब फसलतुल शर्की है तो नुक्ता मगरिब, गरबी है तो नुक्ता मशरिक़ को। अब आगे पढ़ लेते हैं इसको, फिर हाशिया पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे जो पुराने फार्मूला था आपने पढ़ा हुआ, उसके अंदर हमने इसी फार्मूले को मशरिक़ या मगरिब की तरफ कैसे कन्वर्ट किया, मशरिक़ या मगरिब की तरफ कैसे कन्वर्ट किया। तो हमने वो इस तरह से कन्वर्ट किया कि फ़र्ज़ करें कि अलिफ बा जीम दाल ये उफ़ुक़ शिमाली, नून समतुर रास, ये देखिए अलिफ बा जीम दाल, ये नून ये बिल्कुल बीच में है, ये नून पर खड़ा हुआ अगर कोई शख्स है ये इसका उफ़ुक़ शिमाली है, ठीक है। शिमाली उफ़ुक़ का मतलब इसका अर्ज़ुल बलद शिमाली है। समतुर रास बलद बा रा दाल, समतुर रास बलद ये बा
یہ را اور یہ دال، سمتراس بلد، اور مودل ہا اور ہا، یہ دیکھیے یہ اس کا مودل قطب شمالی، اچھا علی با جیم دال افق شمالی، نون سمت الراس بلد، 12 دال، بلکہ ٹھیک ہے جزاک، یہ تھوڑا سا میری توجہ نہیں رہی، الف با جیم دال افق شمالی، نون سمت الراس بلد، 12 دال، یہ مودل ہے 12 دال، جی ٹھیک ہے اب کنفیوژن نہیں رہے گی، پہلے کنفیوژن ہو رہی تھی، 12 دال یہ اس کا مودل النہار ہے، کیونکہ یہ شمالی دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا جنوب کی طرف اس کا مودل ہوگا، ہا قطب شمالی، یہ ہا یہ قطب شمالی، طا سمت الراس حرم، اس کا یہ طا سمت الراس یہ حرم ہے، ہا طا کاف، یہ ہا طا اور یہ کاف، یہ جو قوس لگی ہوئی ہے اس کا نصف النہار، یعنی مکہ معظمہ کا نصف النہار، طا کاف عرض حرم، ظاہر سی بات ہے یہ طا سے لے کر کاف تک، چونکہ یہ ہم نے اس کو مودل بنایا تھا تو یہ عرض حرم کہلائے گا، فصل طول شرقی میں، یعنی یہ بندہ جب مشرق کی طرف ہے کعبۃ اللہ سے، با ہا یا پھر با یا، یعنی با ہا یا پھر با یا، اور غربی میں دال ہا، یہ دال ہا یا پھر دال یا، وہی چیز ہے یہ دال یا، عمود کہ اگر سمت الراس سے شمال کو پڑا، یہاں سے سمت الراس سے یہ شمال کو پڑا تو اس کا عرض ہارا، اچھا یہ میں اس کو نا دوسرے پیج پر عمومی طور پر جس طرح میں نکال لیتا ہوتا ہوں تو وہ ابھی بھی نکال لیتا ہوں تاکہ ہمیں تصویر کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہ پڑے، یہ دیکھیے یہ پکچر ہے وہی یہاں پر ہم نے کنورٹ کی ہوئی ہے، عمود کیا کہتے ہیں سمت الراس سے شمال کو پڑا تو اس کا عرض ہا را، یہ ہا اور یہ را، جنوب کو تو یا را یا را، دیکھیے پہلی صورت میں نون لام قوس سمت قبلہ، یعنی اگر شمال کی جانب ہے تو نون لام یہ قوس سمت قبلہ، کیونکہ یہ ایسی قوس ہے یہ سمت الراس سے نکلی، سمت الراس حرم کو ٹچ کرتی ہوئی یہ آگے نکل گئی، یعنی دائرہ اول السمود میں سے یہ قوس نکلی ہوئی، قوس سوری دائرہ اول السمود سے نہیں نکلی ہوئی کیونکہ وہ تو پھر عین مغرب کو جائے گی، یہ بس ویسے کسی بھی مقام سے یہ نکلی ہوئی قوس کہ جو سمت الراس اور سمت الراس حرم کو ٹچ کیا، الف لام نقطۂ شمال سے، الف لام یہ جو قوس ہے یہ دیکھیے یہ نقطۂ شمال سے آگے پھر یہ گئی سے مغرب یا مشرق کو انحراف، دیکھیے یہاں سے یوں انحراف کرے گا یا پھر یہ یہاں سے یوں انحراف کرے گا، شمالی دنیا میں ہونے کے اعتبار سے شرقن ہے یا غربن ہے، اگر یہ مشرق کی جانب ہے تو مغرب کی جانب میں انحراف کرے گا، مغرب میں ہے تو پھر یہ مشرق کی جانب میں انحراف کرے گا، لیکن شمال سے کرے گا۔ دوسری صورت میں نون میم قوس سمت، نون اور میم یہ قوس سمت، یہ دیکھیے پہلی صورت میں تھا نون لام قوس سمت، اب ہے نون میم یہ قوس سمت اور جیم میم دونوں جانب انحراف، یہ جیم یہ میم، یہ ادھر سے میم اور یہ ادھر سے میم، یہ دونوں جانب اس کا انحراف، منزل مقصود زاویہ الف نون لام یا پھر میم نون ہا کا ادراک ہے، الف نون لام یا میم نون ہا، میم نون ہا کہ قوس انحراف اسی کی قیاس ہے کہ ہم جو انحراف کریں گے تو اس کو ہم نے یہیں سے نکالا ہے،
یہ جو جنوبی ہونے کی صورت میں، جیسے اگر سمت قبلہ ہے تو یہاں پر سمت قبلہ ہے نہیں. اب اگر کوئی شخص جنوبی دنیا میں ہے، اگر انحراف کرتا یہاں پر قبلہ ہونے کی صورت میں، اتنی دور ہونے کی صورت میں، جتنا یہ شمال سے دور ہے اتنی جنوب سے دور اگر ہوتا، تو اس طرح سے انحراف یہ کرتا، لیکن یہاں پر قبلہ تو ہے نہیں. اب کیا ہوا، فصل شرقی میں شمال جنوب دونوں طرف کی طوا میں مثلث طوا کاف با، اور فصل غربی میں بدستور مثلث طوا کاف دال. طوا کاف اور با، ٹھیک ہے. یہ جو ہے طوا کاف با اور طوا کاف، یہ کون سا تھا دوسرا، طوا کاف دال. یہ جو ہے طوا کاف یہ دال، اس جانب یہ طوا آئے گا، طوا کاف یہ دال. قائمہ زاویہ ہے جس میں طوا کاف یہ عرض حرم، طوا کاف یہ عرض حرم، اور با کاف یا دال کاف تمام میں فصل طول. دال کاف یہ تمام فصل طول ہے، کہ ویسے جتنا فصل طول بنتا تھا 90 درجے تک پہنچ کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں تک یہ پورا جو ہے مودر النہار بنا. اب مودر النہار اس کا سمت راست سے گزرا، یہاں تک پہنچ کر 90 بنتا ہے. اب اس میں سے ہم نے یہاں سے یہاں تک لیں گے تو یہ اس کا طول بلد بنے گا. اب یہ ٹوٹل تو 90 درجے بن رہا ہے، تو اس میں سے ہم نے جب یہ درجے نکال دیے، صرف اتنے 90 درجے میں سے اتنی مقدار نکال دی، تو یہ تمام فصل طول نکل جائے گا. اور زاویہ با یا دال، زاویہ با یا پھر یہ جو دال ہے کہ قیاس قوس، اس میں سے جو قوس ہم نے نکالی ہا را یا پھر یا را، ہا را یا پھر یا را. عرض العمود، اس سے حسب قاعدہ مذکور عرض موقع معلوم کیا. اب عرض موقع کا ہمارے پاس پورا ایک فارمولہ موجود ہے جس سے ہم عرض موقع معلوم کر سکتے ہیں. اب مثلث ہا ہا طوا نکال لیں یا پھر ہا یا طوا. پہلے دیکھتے ہیں ہا ہا طوا، ہا ہا طوا. دیکھیے کہ یہ مثلث نکل گئی، اور ایک ہا یا اور طوا، ایک بلکہ ہا ادھر سے یوں گئی، ایک یا اور یہ طوا، ایک یہ مثلث. قائمہ زاویہ میں زاویہ ہا کا قیاس قوس کافرہ فصل طول ہے. اس میں جو نکالی تو ہم نے، تو یہ کافرہ یہ فصل طول ہے. دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے طول بلد پر موجود ہے کاف، اس کا نصف نار یہ ہمارے طول بلد پر، تو کافرہ یہ پورا ہمارا فصل طول نکلا. اور ہا یا پھر ہا یا یہ تمام عرض موقع العمود، ہا یا پھر ہا یا ہا. یہ دیکھیے یہاں پر یہ، یا پھر ہا یا، ادھر سے قریب پڑے گا ادھر سے دور پڑے گا، تو یہ تمام عرض موقع العمود ہے. وجہ یہ کہ شمالی دنیا کے اندر کم آئے گا عرض موقع العمود، اور جنوبی دنیا کے اندر ظاہر کہ ایک طرف اگر ہم عرض موقع العمود اور دوسری طرف کا اس کا ہمیں پھر عرض البلد کا تمام لینا پڑے گا. تو یہاں پر ہم نے عرض موقع العمود کا تمام اس کو فرض کیا کہ یہ تمام عرض موقع العمود اس صورت میں کہلائے گا. دوسری صورت ایک جب اس کتاب کے تعارف کے اندر بیان ہوئی تھی کہ شکل ذلی کے ذریعے سے بھی سمجھایا جاتا ہے قواعد کو. اب دیکھیے اس کے اندر بھی مین چیز وہی ہے، فارمولہ بھی یوں کہیے کہ تقریباً وہی ہے، صرف کچھ الفاظ کی تبدیلی کی گئی ہے. اس کے اندر جمع عرض موقع جمع ذل فصل طول برابر ہے ذل طوا یا پھر طوا یا.
त्वाहा या फिर त्वाया, इन दोनों में से किसी एक का ज़िल ले लें, ये वो महफूज है। अब मुसल्लस नून हा त्वा या फिर नून या त्वा, ये उसी शक्ल के ऊपर जो अभी हमने समझी। क़यामत ज़ाविया में ज़ाविया नून का क़यास कौस अलिफ लाम या फिर जीम मीम कौसेन इहराफ है, और हा नून या फिर नून या अर्ज़ मौक़िल अमूद व अर्ज़ुल बलद का ये तफाजुल कहलाएगा। अब ये भी शक्ल ज़िल्ली की एक सूरत है कि त्वाहा या फिर त्वाया महफूज माइनस, चूँकि हमने पीछे इसको ये महफूज किया, यहाँ पर उसी का बयान चल रहा है कि महफूज माइनस जेब हा नून या फिर नून या, ये तफाजुल अर्ज़ैन, ठीक है, बराबर है ज़िल्ले नून, ठीक है। नून का इन ज़िल टैन, ये कौस इनहराफ है, वाहुवल मकसूद। यूं ही अब ये एक और शक्ल के अंदर समझा रहे हैं, वो ये शक्ल है अलिफ सा जीम नून, अलिफ ये सा ये जीम ये नून, निस्फ़ुन नहार उफ़ुक़ जुनूबी है। सा समतुर्रास नून, सा जो है ये समतुर्रास, ठीक है, सॉरी समतुर्रास नून नहीं, सा ये समतुर्रास, ये समतुर्रास, नून समतुल कदम, ये समतुल कदम, यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है तो इसका ये समतुर्रास ये समतुल कदम, और अलिफ जीम उफ़ुक़ है, अलिफ जीम इस सारा इसका ये उफ़ुक़ है, और अलिफ नुक्ता शिमाल, जीम नुक्ता जुनूब, यह कलाए कौस जो अलिफ से जीम तक गई है, इसके वस्त में बा नुक्ता एतदाल, ये देखिए ये नुक्ता एतदाल है। दाल काफ फसल तूल, ये दाल और ये काफ, ये फसल तूल, जिसकी कौस मुनक्के काफ रा, काफ रा, ये इसकी तनकी की गई, तो इसका तमाम बा काफ है, बा काफ। जाहिर सी बात है ये टोटल 90 दर्जे तक बना तो ये इसका तमाम ही बनेगा। सा त्वा नून, स्वा, और ये त्वा और ये नून, ये इधर से यूं करके आया, यानी नून लाम या फिर नून मीम, नून लाम कर लें या फिर आप नून मीम कर लें। यह कौस समते किबला है और उफ़ुक़ की कौसें अलिफ लाम या जीम मीम, अलिफ और ये लाम या फिर जीम मीम, दोनों बराबर कौसें बनती हैं। ये कौसें इनहराफ है कि अव्वल ज़ाविया अलिफ सा जीम, पहले ये था कि ज़ाविया अलिफ सा और जीम समतुर्रास से होकर गुज़रा, और अलिफ नून लाम, अलिफ नून और लाम दोनों के क्यास है, और दोम ये कि ज़ाविया मीम सा जीम, ये मीम सा और जीम ये पूरी मुसल्लस बन गई। मीम नून जीम, मीम ये नून और ये जीम, एक मुसल्लस ये बन गई। दोनों की तो बहुक्म तसावी ज़ाविया, इन दोनों का ज़ाविया बराबर है आपस में। अलिफ नून लाम का जानना, अलिफ नून और लाम इस मुसल्लस का जानना आइन ही असल ज़ाविया इनहराफ अलिफ सा लाम का जानना है। यूं ही मीम सा जीम व मीम नून जीम बाकी तमाम बयान मिसल साबिक है। इस शक्ल में फसल तूल शर्की व गरबी एक है। जब उफ़ुक़ में अव्वल समूत रखें, ठीक है, मशरक़ व मग़रिब मुतमय्यज़ होंगे, यानी मशरक़ व मग़रिब की तमीज़ हो पाएगी अव्वल समूत के ज़रिए से। दायरा अव्वल समूत वो होता है कि जो समतुर्रास से गुज़रे और ऐन जाकर मशरक़ या ऐन मग़रिब में टच करे और फिर नीचे जाए और फिर समतुल कदम को भी टच करे, ये पूरा एक दायरा होता है, दायरा अव्वल समूत कहलाता है। यहाँ दायरा निस्फ़ुन नहार है, जुनूबन शिमालन गुज़रा है, तो नुक्ता एतदाल बा
اگر نقطہ مشرق فرض کریں فصلۃ الغربی ہے، نقطہ مغرب ہو تو شرقی۔ اب پیارے طلبہ کرام ایک دفعہ حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید کچھ چیزیں عرض کروں گا، پھر آپ کو سوال کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ فارمولاز کے اس طرح سے ہیں کہ بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں، اور ابھی تو جدید انداز ہے کہ اگر اس کو ہم کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں تو پھر کافی ساری پریشانیوں سے، لیکن ہم بطور تبرک کے پھر بھی یہ کہ اپنے بزرگوں کے الفاظ کو بھی پڑھنا سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ چوتھے لیول کے اندر مزید ہم اس کو کھل کر پڑھیں گے اور کتابی انداز میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، ذل انحراف از نقطہ جنوب یا شمال بنقطہ اعتدال محفوظ سے جب جیب تفاضل ارزین تفریق کرنے پر جو یہ ذل حاصل ہوتا ہے، اس کریں یہی قوس قدر انحراف ہے، یعنی نقطہ شمال یا نقطہ جنوب سے نقطہ اعتدال کی طرف اسی قدر جھکنا ہوگا۔ آگے ہم حاشیہ نمبر 2 دیکھتے ہیں، اور زائد ہے تو نقطہ جنوب سے انحراف ہوگا۔ آگے اس حوالے سے بیان ہوتا ہے، عرض شمالی میں فصلۃ ال90 سے کم ہو تو عرض عمود کے ساتھ عرض البلد کی 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ عرض البلد عرض موقع سے کم ہے، دوسری ہے کہ عرض بلد عرض موقع سے زائد ہے، تیسری ہے کہ عرض بلد اور عرض موقع دونوں مساوی ہیں۔ مساوی کی تقدیر پر قوس سمت قبلہ اور عمود دونوں باہم منطبق ہوں گے، جیسا کہ قاعدہ نمبر 7 میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور کم و زائد کی تقدیر پر مکہ معظمہ پر دونوں کا تقاطع ہوگا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ تقاطع کے بعد دونوں خطوط کی جہتیں بدل جاتی ہیں، اس لیے عرض البلد اگر عرض موقع سے کم ہے تو قوس سمت قبلہ نقطہ تقاطع تک عمود سے جنوب ہوگی، اور تقاطع کے بعد عمود سے شمال ہو جائے گی۔ چونکہ عمود نقطہ اعتدال سے ملتا ہے، اس لیے انحراف نقطہ شمال کی طرف ہوگا۔ عرض البلد اگر عرض موقع سے زیادہ ہے تو برعکس، یعنی قوس سمت قبلہ نقطہ تقاطع تک عمود سے شمال ہوگی اور تقاطع کے بعد جنوب ہو جائے گی، اس لیے انحراف نقطہ جنوب کی طرف ہوگا۔ فصل طول 90 سے زائد اور عرض جنوبی ہے تو عمود نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس مکہ سے گزرتا ہوا نصف النہار اس شخص کے افق پر واقع ہوگا، اور پھر سمت الراس حرم بھی زیر افق ہوگا کیونکہ جنوبی ہونے کی صورت میں، اس لیے کہ فصل طول زائد اور عرض جنوبی ہے۔ ایسی صورت میں عرض البلد اگر عرض موقع سے کم ہے، 90 سے زیادہ ہے اور جنوبی دنیا میں ہے، اگر عرض البلد عرض موقع سے کم ہے تو قوس سمت قبلہ جو سمت الراس بلد سے سمت حرم تک جاتی ہے وہ اول السمود سے شمالن ہوگی، نقطہ اعتدال سے شمال ہو کر گزرے گی، لہٰذا قبلہ شمالی ہوگا۔ اور اگر عرض البلد عرض موقع عمود سے زائد ہے تو قوس سمت قبلہ اول السمود سے جنوبی ہوگی اور نقطہ اعتدال سے جنوب ہو کر گزرے گی۔ یہ ہم ویسے سمجھ چکے ہیں الحمدللہ پہلے، لہٰذا قبلہ جنوبی ہوگا۔ اگر مساوی ہے، یعنی عرض موقع اور عرض بلد دونوں مساوی ہیں، تو عمود اور قوس سمت قبلہ دونوں اول السمود سے متحد ہو جائیں گے اور قبلہ خاص نقطہ اعتدال ہوگا، جیسا کہ قاعدہ نمبر 7 میں گزرا۔ آگے یہاں پر یہ بیان ہوتا ہے، اس کا حاشیہ نمبر یہ 2 گزر گیا، اور آگے پھر اس صفحے کے اوپر یہ ہے، جس کو اسے منقع کاف رہا ہے تو اس کا تمام با کاف ہے۔ اس کے تحت آتا ہے یہ تنبیہ، چار صورتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ فصلۃ الشرقی عرض بلد شمالی عرض موقع سے زائد، اس صورت میں نون طا میم قوس سمت قبلہ، با میم انصراف اور میم جیم انحراف ہے۔ اچھا پیارے طلبہ کرام، یہ دیکھیے
یہ انصراف اور انحراف کے اندر کیا فرق ہے؟ انصراف اور انحراف کے اندر بہت آسان سی صورت میں اگر بالکل میں سمجھانا چاہوں تو پہلے قاعدے کے اندر ہم جو پڑھتے تھے تو جہاں سے ہم مین جس کو مقام لے رہے ہیں اور جہاں سے ہم انحراف کر رہے ہیں، آج تک آپ انحراف تو سمجھ چکے ہیں، تو انحراف اس کو کہتے ہیں انحراف، جس طرح کہ کراچی کا سمت قبلہ عین مغرب سے 8 درجے جانب جنوب ہے، 8 درجے نہیں، 3 درجے جانب جنوب ہے، یعنی 3 درجے مغرب سے جنوب کی طرف کراچی قبلہ ہے، اور یہ تو ہو گیا انحراف۔ انصراف کتنا ہوگا؟ تو انصراف ہوگا جنوب سے مغرب کی طرف 87 درجے انصراف ہے، یعنی انحراف کا تمام لے لیں تو پھر انصراف بن جاتا ہے۔ نمبر 2، فصلۃ الشرقی اور عرض بلد شمالی عرض موقع سے کم، اس صورت میں نون تو لام قوس سمت قبلہ با لام انصراف اور الف لام انحراف ہے، یعنی دونوں 90 درجے کے بنے گی، ایک انصراف ہو جائے گی اور ایک انحراف ہو جائے گی۔ جو قطب کی طرف ہے وہ انحراف، جو اعتدال کی طرف ہے وہ انصراف۔ فصلۃ الغربی اور عرض بلد شمالی عرض موقع سے زائد، اس صورت میں نون تو میم قوس سمت قبلہ دال میم انصراف اور میم جم انحراف ہے۔ فصلۃ الغربی اور عرض شمالی عرض موقع سے کم، اس صورت میں نون تو لام قوس سمت قبلہ دال لام انصراف اور الف لام انحراف ہے۔ نوٹ، رہی وہ صورت کے عرض موقع عرض بلد کے مساوی ہو، وہ قاعدہ نمبر 7 کے تحت آ گئی، یعنی یہ فارمولہ تب بھی کام کرے گا، لیکن وہاں پر یہ ظاہر ہے کہ 90 درجے تک جواب دے جائے گا، لیکن اس یہ صورت پہلے گزر چکی ہے، قاعدہ نمبر 7 کے تحت آ گئی۔ پھر یہ مثالیں ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز بیان کر دوں کہ پیارے طلبہ کرام، یہی فارمولہ تھا جو ہم نے لیول 1 کے اندر پڑھا تھا، اور وہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے ساتھ ہی آپ کو ایک تصویر بھی دی گئی تھی۔ میں ابھی ایسا کرتا ہوں، وہ پکچر بھی اوپن کر دیتا ہوں اور ساتھ میں میں متعلقہ کتاب کا فارمولہ بھی اوپن کر لیتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا۔ پیارے طلبہ کرام، آپ نے جب لیول 1 کے اندر پڑھا تھا تو کتاب کے اوپر کچھ فارمولہ اور تھا اور آپ کو کچھ اور فارمولہ دیا گیا تھا، جو ہماری یہ پرانی 2011 میں لکھی گئی رہنما کا نام، اس کے اندر جو فارمولہ دیا گیا آپ کو وہ فی الحال بتا رہا ہوں، باقی اس کے بعد دوبارہ سے عنقریب چھپنے والی ہے کتاب، تو اس کے اندر وہ فارمولہ آپ کو ملے گا جو تصویر کے اندر۔ یہ دیکھیے، یہ ٹین انورس، یہ وہی فارمولہ ہے جو وہاں پر دیا گیا، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر عرض موقع العمود اس فارمولہ کے اندر ہی ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے، اور کرنے کے بعد آخر میں انورس دیا گیا ہے۔ اگر آخر میں یہ انورس نہ دیں پیارے طلبہ کرام، یہ جو انورس ہے یہ آخر میں نہ دیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ انصراف نکالے گا، یہ انحراف نہیں نکالے گا۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انحراف اور انصراف میں کیا فرق ہے۔ صرف ہم نے یہ دیا تھا یہ بتانے کے لیے، کیونکہ ہم انحراف مار رہے ہیں نقطہ اعتدال سے، یعنی عین مشرق یا عین مغرب سے، تو پھر یہ انحراف کی بجائے یعنی یہاں سے انحراف کی بجائے یہ انحراف دے گا قطب شمالی یا قطب جنوبی سے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا انحراف مشرق یا مغرب بنانے کے لیے اس کو یہاں پر ہم نے انورس دے دیا تھا۔ اب ہم نے دوسرے فارمولے کے اندر کیا کیا؟ دوسرے فارمولے کے اندر ہم نے رقم کو الٹا کر دیا۔ رقم الٹا اس طرح سے کی، یہ دیکھیے، ٹین انورس تو کیا ہم نے، بریکٹ اوپن کر کے سائن فصل طول تقسیم کیا اس پوری رقم کو، یہ اندر والی ساری رقم اس کے ساتھ تقسیم کھائی۔ اب پہلے یہ اندر والی رقم کو کیلکولیٹر حل کرے گا، اس کے بعد سائن فصل طول تقسیم یہ رقم ہوگی، جواب آئے گا، اس میں سے ہمیں اس کا انورس لینا پڑے گا۔ یہاں پر تھوڑا یہ کیا کہ ہم نے اس پوری رقم کو پہلے حل کیا اور اس میں سے تقسیم کیا سائن فصل طول کو۔ پیارے طلبہ کرام دیکھ لیجئے، اس کے اندر اور کچھ بھی فرق نہیں ہے، یہ بالکل وہی فارمولہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا، جیسے ہی ہم نے رقم کو الٹا کیا تو آخر میں جو انورس تھا وہ ہٹ گیا۔ اب انورس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب تقسیم الٹا کر لیا تو اس نے جو انحراف یہ پہلے قطب شمالی قطب جنوبی سے کر رہا تھا، اب یہ نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے کرنے لگ گیا۔ اب اگر ہم یہاں پر انحراف دیں گے تو اب یہ انصراف کی جانب چلا جائے گا اور نقطہ شمال یا جنوب کی طرف انحراف کرنے لگ جائے گا۔
اگر پریکٹس کرنی ہو تو تجربہ کر سکتے ہیں آپ، اور اگر جواب کے اندر کچھ فرق آئے تو پھر پوچھ لیجئے گا۔ ابھی آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ جی اصل میں جی ابھی ہمارے طالب علم محمد رضا الحق مصباحی صاحب نے یہ سوال کیا، ان کے سوال کا جو نچوڑ میں سمجھا ہوں کہ یہی کہ پتہ کیسے چلے گا کہ عرض موقع العمود سے عرض بلد کم بن رہا ہے یا زائد بن رہا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک نقشوں سے سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نقشہ ہوتا ہے، یہ نقشہ ہوتا ہے صرف اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، ورنہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے لیے فارمولاز ہمارے لیے کام آتے ہیں۔ نقشہ صرف اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور عرض موقع العمود جو ہے اس کا سب سے پہلے کانسیپٹ دے دیا گیا، یعنی یہ سمجھایا گیا ایک دفعہ، ایک کلاس بھی اس پر ہماری بھی ہو چکی ہے کہ عرض موقع العمود کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم عرض موقع العمود پہلے فارمولے سے معلوم کریں گے کہ عرض موقع العمود کہاں پر واقع ہو رہا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم زمین کے اوپر عرض موقع العمود بنانے چلیں گے، لگانے چلیں گے، تو یہ ہر عرض بلد کا عرض موقع العمود مختلف ہوتا ہے۔ عرض موقع العمود جیسے جیسے فصل طول تبدیل ہوتا رہے گا تو عرض موقع العمود بھی اس کی مقدار بھی تبدیل ہوتی رہے گی۔ 90 درجے تک تو عرض موقع العمود شمالی دنیا میں رہتا ہے، جیسے 90 درجے زیادہ فصل طول ہوتا ہے تو عرض موقع العمود جنوبی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہی ہے کہ عرض موقع العمود تو ہم فارمولے سے ہی معلوم کریں گے، اور پھر اب ہم دیکھیں گے کہ جو رقم ہمارے سامنے ہے وہ رقم، دونوں رقمیں ہمارے سامنے ہیں، عرض بلد بھی ہے، عرض موقع بھی ہے، کون سی رقم چھوٹی ہے، کون سی بڑی ہے۔ اگر 90 درجے سے کم فصل طول ہے تو مطلب یہ ہے کہ عرض موقع بھی شمالی دنیا میں ہے۔ اب اگر کوئی شمالی دنیا میں کا ہی عرض بلد آ جاتا ہے اور وہ اب دیکھیں گے کہ عرض موقع سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بڑا ہے تو جانب جنوب انحراف کرے گا کیونکہ وہ زیادہ شمال کی جانب ہٹ گیا، عرض موقع سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا، اور اگر کم ہے تو پھر وہ جانب شمالی انحراف کرے گا کیونکہ وہ خط استوا سے عرض موقع عمود کی بجائے وہ کم ہٹا ہوا ہے۔ عرض موقع ابھی بھی اس کے شمال کی جانب ہے۔ عرض موقع وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑا ہوا شخص کے لیے عین مغرب کی طرف رخ کرے گا یا عین مشرق کی طرف، تو کعبۃ اللہ کو رخ ہوگا۔ اب اگر 90 درجے سے جنوبی دنیا کی بات کریں، 90 درجے سے کم فصل طول ہے، تو پھر تو کنفرم ہے کہ ساری کی ساری جنوبی دنیا والے فصل طول 90 درجے سے کم ہونے کی صورت میں وہ جانب شمال انحراف کریں گے، نہ کہ جانب جنوب انحراف کریں۔ ایک تو چیز یہ ہوگی۔ اب آتی ہے اگلی چیز کہ 90 درجے سے زائد فصل طول۔ اگر 90 درجے سے زائد فصل طول ہو گیا، اب عرض موقع العمود چونکہ اب جنوبی دنیا میں جا چکا، اور جنوبی دنیا میں جانے کی وجہ سے جو فصل طول 90 درجے سے زائد ہو اور عرض بلد شمالی ہو، تو اس آدھی دنیا کا چوتھائی دنیا یہ بنے گی، بلکہ 90 درجے زائد اور شمالی دنیا، تو اس کا تو یہ جو جتنی دنیا بنے گی اس کا تو انحراف ویسے ہی شمال کی جانب ہوگا۔ باقی رہ گئے وہ مقامات کہ جو جنوب کی جانب ہیں، تو اب ان کا یہی ہوگا کہ اگر عرض موقع سے کم ہے تو پھر جانب شمال انحراف، عرض موقع سے زیادہ ہیں تو جانب جنوب انحراف۔ اور عرض موقع کی مقدار جو ہے اس کو ہم فارمولے کی مدد سے نکال لیں گے۔ آمین۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟
ٹھیک ہے حضور، پھر میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، اپنے ہم درجے کا پھر اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔